अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उरूज कुरान से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए बहुत से लोगों को बुलंदियाँ नसीब फरमाता है और कुछ लोगों को इसकी वजह से ही रुसवाई मिलती है। बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात है और काबिल गौर बात है कि कुरान के ज़रिए उरूज भी और कुरान की वजह से ही ज़वाल भी। इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस कलाम के ज़रिए कुछ लोगों को, कुछ कौमों को बुलंदियाँ अता फरमाता है और कुछ को इसी की वजह से रुसवा कर देता है। हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कुरान से अपना ली जाए, हासिल कर ली जाए तो हमें बुलंदियाँ मिल सकती हैं, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम अगर हासिल कर लेंगे या जिस पर अमल ना करेंगे या जो सलूक हम कुरान करीम के साथ करेंगे उसकी वजह से हमें रुसवाई मिल सकती है। इस पर गौर करते रहना चाहिए। ये सवालिया निशान है, ये एक चीज़ है जो हमें ख़ुद से पूछते रहना चाहिए और अपना जो मुहासबा नफ्स है वो करते रहना चाहिए। ये प्रोग्राम भी इसी नाम से है, उरूज कुरान से, जो कि पैगाम टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन, रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा है, जिसे पैगाम कुरान का टाइटल दिया गया है। नाज़रीन, कुरान करीम के साथ जुड़ जाना सबसे बड़ी खुशबख्ती और खुशकिस्मती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को अफजल तरीन लोग गिरदाना है और बयान फरमाया है। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आप में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते और कुरान पढ़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी कुरान करीम को खूब बेहतरीन आवाज़ में पढ़ने की तलकीन फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम। कुरान करीम को अपनी खूबसूरत आवाज़ों के ज़रिए मुज़य्यन करो। जब आप उम्दा आवाज़ में, खूबसूरत लहजे में, शानदार तर्ज में कुरान करीम को पढ़ेंगे तो कुरान करीम मज़ीद मुज़य्यन हो जाएगा। तो ये हुक्म नबवी भी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस पर बेहतरीन अमल भी करते थे और वही हमारे लिए बेहतरीन नमूना भी है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक नमाज़ पढ़ी जो कि इशा की नमाज़ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सूरत-उत-तीन की तिलावत की, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। फरमाते हैं, वल्लाहि मा रअयतु या मा समिअतु अहदन अहसन सौतन औ क़िराअतन मिन्ह। अल्लाह की कसम, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर, खूबसूरत और अच्छी तिलावत करते किसी को नहीं सुना। हमारे माँ बाप कुर्बान हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी शानदार तिलावत करते थे कि दिल मोह लेते थे, ऐसी शानदार तिलावत करते थे कि लोगों के ईमान ताज़ा हो जाते थे। वही तो थे जिन पर वही नाजिल होती थी, भला वो क्यों ऐसी अजीम और ख़ूबसूरत तिलावत न करते। वो तो नबी हिदायत और नबी रहमत थे। नाजरीन, इसीलिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है कि हमारी तिलावतें भी खूबसूरत हो जाएं, हमारी तिलावतें भी हसीन हो जाएं, हम भी कुरान करीम को अच्छे अच्छी तर्ज में और बेहतरीन तरीके से पढ़ने के काबिल हो जाएं। इसका पहला सेगमेंट तजवीद कुरान है, जिसमें कुरान करीम को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सिखाया जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं और नामवर कुर्रा हज़रात भी मौजूद होते हैं और आपकी कॉल्स भी हम वसूल करते हैं और आपकी तिलावतें भी सुनते हैं, काबिल इस्लाह चीज़ों की निशानदही करते हैं। दूसरा सेगमेंट तासीर कुरान का होता है, जिसमें हम आपको ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ मुतारिफ़ कराते हैं कि जो कुरान करीम को अपनाने के बाद अपनी ज़िंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करते हैं। इसी तरह तीसरा सेगमेंट तफ़हीम कुरान का है, जिसमें हम आसान अंदाज में कुरान करीम को डायरेक्ट समझने की एक टेक्निक बताते हैं। नाजरीन, पहला सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं याद दिलाता चलूँ कि पैगाम टीवी गुज़श्ता 15 बरस से ज़ायद अरसे से किताब व सुन्नत का ऑथेंटिक जो पैगाम है वो 10 करोड़ लोगों से ज़ायद लोगों तक पहुँचा रहा है। ये वो फरीज़ा है जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का था और उनके बाद उम्मत मुस्लिमा का ओवरऑल ये फरीज़ा है कि सब मिलकर ये अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर और इब्लाग दीन का फरीज़ा सर अंजाम दें। इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम मिलकर इस पैगाम टीवी का साथ दें जो इस रास्ते पर चला हुआ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को खुशखबरी भी दी है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को लोगों तक पहुँचाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्नी शैअन फ़बल्लगहु कमा समिअ। अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मुझसे कोई बात सुन ले और फिर जैसे उसने सुनी हो वैसे ही वो आगे लोगों को बता दे। तो ये जो अहादीस मुबारका का सिलसिला पैगाम टीवी के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहा है, इसमें अगर आप भी शामिल हो जाएं तो आपको भी बहुत अजर मिलेगा और उम्मीद है कि आप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
اس دعا کے مصداق بن جائیں گے اور آپ کا چہرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ کر دے گا۔ آپ زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ پیغام کلب کے ممبر بھی بن سکتے ہیں اور ہمیں اس نمبر پر، جو کہ ہیلپ لائن نمبر ہے، اسکرین کے اوپر بار بار شو ہوتا ہے، اس نمبر پر کال کر کے مزید معلومات حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے پیغام ٹی وی کو آگے بڑھائیے اور اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیجیے۔ ناظرین، پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ میں قاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں تعارف کراتا چلوں، تعارف کے محتاج نہیں ہے، روزانہ ان سے ملاقات ہوتی ہے یہاں پر، میں پھر بھی اعادہ کر دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب، ہم ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ قاری صاحب اللہ۔ آج خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ خوش کرم رکھے اللہ آپ کا۔ کو، قاری اللہ آپ صاحب، کو آباد پروگرام کو رکھے۔ باقاعدہ شروع کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ آج نیکسٹ صورت، کل ہم نے صورت علم نشرح یا صورت الشرح تک پڑھا تھا، آج آپ تلاوت کیجئے سورہ والضحیٰ کی۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان اللہ۔ وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله. وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیران. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید نکھار عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. کر صاحب بہت شکریہ. اکرمک اللہ. کھلوائیے بچوں کو, بچے ویٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 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 وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير آخرة وللآخرة خير وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير آخرة خير لك من وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما
السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث جزاک اللہ خیران. جی عثمان بیٹا آپ شروع کریں گے, تلاوت کریں گے. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى جی بیٹا انعام آپ پڑھیں گے نیکسٹ وہی آیت. والضحى جی علی آپ پڑھیں گے. والضحى جی عثمان. والليل اگرچہ یہ ضاد کا مخرج اس طرح درست نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ مشکل ہے اور اتنی آسانی سے سیکھا نہیں جا سکتا, تو اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں. ایسے ہی آپ کوشش کرتے رہیں, آہستہ آہستہ آپ بہتری آ جائے گی آپ کی تلاوت. والليل إذا سجى واللیل اذا سجى. جی سین کا سین پڑھنے. سین کی آواز درست کیجئے بیٹا. جی والليل إذا سجى دونوں دانتوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں. واللیل اذا سجى سجى والليل إذا سجى اذا سجى 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 والليل إذا سجى. سین پڑھنا اس کو. جی دانتوں کو بند ہوا کر کو کے. ذرا زور سے جب آپ نکالیں گے اسی طرح دانتوں کو رکھ کے تو سین کی آواز نکلے گی. زبان کو تھوڑا پیچھے رکھیے گا دانتوں سے. والليل إذا سجى یہ آواز. والليل إذا سجى. سا نہیں پڑھنا بیٹے, یہ سا پڑھ رہے ہیں. واللیل اذا سجى 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 والليل إذا سجى. دانتوں کو بند کر کے ان میں تھوڑا سا خلا چھوڑ دینا ہے, اور پھر زبان کو پیچھے سے دانتوں کے ساتھ ذرا سختی سے لگائیں گے تو سین کی آواز نکلے گی. واللیل اذا سجى والليل إذا سجى. سجى. زبان آپ بہت آگے لگا رہے ہیں بیٹا, دانتوں کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں, اس کو پیچھے رکھیے گا. گیپ رکھتے ہیں دانتوں اور زبان کے درمیان جب آپ سین بولتے ہیں تو. والليل إذا سجى ذرا زور سے ہوا کو بھی نکالیں تو پھر نکلے گی. جی سجى اب کچھ بہتری آئی ہے, کچھ بہتری. اسی طرح پڑھنا ہے. سجى. والليل إذا سجى. چلیں اس کی آپ پریکٹس کیجیے, ہم آگے بڑھتے ہیں. کوشش کیجیے زبان کو تھوڑا پیچھے کر لیں. زبان آگے لگ رہی ہے اس لیے یہ سا نکل رہی ہے. زبان پیچھے ہو جائے گی تو درست ہو جائے گا انشاءاللہ. کوشش کریں آہستہ آہستہ درست ہو جائے گی. جی نام. والليل إذا سجى. جی شاباش. جی علی. والليل إذا سجى. یہ سین نکالی انہوں نے, سنا دوبارہ پڑھیے گا بیٹا. والليل إذا سجى. زا نہیں, ذا کو صحیح پڑھیں, سین درست ہے آپ کی. والليل إذا سجى. جی نیکسٹ. ما ودعك ربك وما قلى. اس میں را کو بھی موٹا کریں گے اور قاف کو بھی. جی. جی. ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك ما ودعك عك. ما ودعك ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. اچھا کافی ساری اس میں مسٹیکس آپ کی مکس ہو رہی ہیں, تو ایک ایک کر کے آپ درست کر لیں. سب سے پہلے تو ودعک میں ہونٹوں کو گول کریں. ما ودعک. ما ودعك. اچھا اس کے بعد کاف ہے
बारीक, वद्दअका, और रब्बुका में रा मोटा है यानी पुर है, तो हमने मा वद्दअका बारीक करके काफ को और रब्बुका में रा को मोटा करके पढ़ना है। पढ़िए। ما ودعك ربك रा को पुर कीजिए सही तरह। रा ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك عك ربك ربك وما दोबारा पढ़िए قلى पहला हिस्सा, मा वद्दअका रब्बुका, ما ودعك ربك وما قلى रब्बुका में हवा ना भरे मुंह में ना, रब्बुका ना कहे, रब्बुका ربك रब्बुका, ربك जी यूं पढ़िए। दोबारा पढ़िए, मा वद्दअका। ما ودعك ربك وما قلى अब कौफ को मोटा करें, वमा क़ला, वमा क़ला, وما قلى नहीं उसको पीछे गले में नहीं लेके जाना, जबानी से निकाले लेकिन जरा मोटा करके। क़ा बिल्कुल काफ के साथ होता है, जहाँ काफ निकलता है ना उसके बिल्कुल साथ पीछे। ما ودعك ربك रा मोटा करना है, रा बोल्ड करके पढ़ना। ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما ربك रा पुर नहीं कर रहे आप, रा को पुर करें। रा ربك जी बिल्कुल ठीक। وما قلى कला नहीं, क़ला, ولا कौफ को कौफ को मोटा करके पुर करके पढ़ें जी। ما ودعك ربك وما قلى चलिए काफी हद तक बेहतरी हुई है। قلى दोबारा कोशिश करें। ما ودعك ربك وما قلى चलिए रा पुर करें और काफ के ऊपर तवज्जो दे, बाकी ठीक हो गया है। सही पढ़िएगा सारा दोबारा। ما ودعك ربك وما قلى शाबाश, आगे बढ़ते हैं, इनाम बेटा पढ़े। ما ودعك ربك وما قلى होंठों को गोल करके वाव की अदायगी होती है। दोबारा पढ़े। ما ودعك ربك وما قلى जी माशाल्लाह दुरुस्त है। कारी साहब आगे बढ़े। जी जी अली। ما ودعك ربك وما قلى काफ को दुरुस्त करें अपना, कुछ बेहतर है आज पहले की निस्बत, और रा को भी पुर करें होंठों को गोल किए बगैर। मा वद्दअका रब्बुका। ما ودعك ربك وما قلى शाबाश, आगे बढ़ते हैं जी। उस्मान आपकी बारी दोबारा आ गई। وللآخرة خير لك من الأولى दो जगह पे रा आई है, दोनों जगह पे रा पुर है, तो वलल आखिरा यहाँ पे भी पुर है, खैरु यहाँ पे भी पुर है। दोबारा पढ़िए। وللآخرة خير آخرة آخرة وللآخرة خير آخرة را را وللآخرة آخرة وللآخرة خير لك خير لك وللآخرة خير لك من खैरु लाम भी मोटा हो लक, गया, लाम रा भी बारीक मोटा करना है जी। خير لك من خير خير لا خير لك خير رل رل خير لك जी लक। खैरु लक, पूरा लफ्ज पढ़ें जी। خير लक जी ठीक है, फिर من पढ़िए, الأولى फिर पढ़िए इस आयत को। शाबाश। وللآخرة خير لك من ये الأولى लाज रह गया और रा भी दोनों पीछे सही हो गया माशाल्लाह जी। दोबारा पढ़िएगा। وللآخرة خير لك من الأولى अच्छा, खा को भी वाज़े करें, वलल आखिरतु खैरुल, दोनों जगह पे खा आया है, उसको वाज़े करके पढ़ें। وللآخرة خير لك من الأولى लाम मोटा हो गया, खैरुल लक, खैरुल लक। रा तो मोटा है लेकिन उसके बाद लाम बारीक है, तो मोटे से बारीक की तरफ जल्दी से आ जाना है, ऐसा नहीं करना कि वो भी मोटा हो जाए साथ। وللآخرة خير وللآخرة آخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى कुछ बेहतरी आई है, लेकिन आपने रा को फिर से बारीक कर दिया, दोनों जगहों पे रा पुर है।
آخرہ خیر دونوں جگہوں پہ. جی پڑھیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی نام. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. واضح کر کے را کو ذرا ٹھہراؤ پیدا کر کے دوبارہ پڑھیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تا کو باریک کر کے پڑھیں, تو نہ کریں. وَلَلْآخِرَةُ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. پھر پڑھیں اس کو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ. وَلَلْآخِرَةُ یعنی خا کو واضح کریں, خا کی زیر کو واضح کریں, اس کے بعد را موٹا ہے اس کو بھی واضح کریں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ماشاءاللہ درست ہو گیا. جی آگے چلتے ہیں. علی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. بیٹا خا واضح نہیں ہے, ذرا واضح کر کے پڑھیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور را پہ آپ جھٹکا دیتے ہیں, آخرات, ایسے نہ کریں, برابر پڑھیں. وَلَلْآخِرَةُ. وَلَلْآخِرَةُ. قاری صاحب ایک مرتبہ پڑھ کے بتائیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جی علی بیٹا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. بس کوشش کریں را کے اوپر جھٹکا نہ آئے. وَلَلْآخِرَةُ برابر پڑھتے جائیں اس کو. وَلَلْآخِرَةُ. آخرات بجائے خیرات. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یعنی جو زور آپ دے رہے ہیں وہ خا پہ دے دیں را کی بجائے. جی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. بہرحال پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. جی عثمان. وَلَسَوْفَ. والا نہیں پڑھنا. وَلَسَوْفَ. یعنی الف نہیں ہے نا, تو واو کے بعد فوراً لام. جی. وَلَسَوْفَ. 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 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. يُعْطِيكَ. جی. يُعْطِيكَ رَبُّكَ. تا کو بولڈ کر کے موٹا کر کے پڑھیں. یعطیک. یعطیک, یہ تا کو موٹا کریں. يعطيك. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. را بھی موٹا کریں. ربک. رَبُّكَ فَتَرْضَى. فترضى. یہاں بھی را موٹا ہے. فترضى. فَتَرْضَى. پھر دوبارہ پڑھیں, را کو ہلائیں مت, موٹا کریں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ٹھیک ہے, ربک میں را موٹا نہیں ہوا, دوبارہ پڑھیے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. يُعْطِيكَ. کاف باریک ہے, را موٹا ہے. یعطیک ربک. جی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. کاف باریک ہے. یعطیک. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. يُعْطِيكَ رَبُّكَ. رَبُّكَ. يرحمك الله. فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. جی آگے بڑھتے ہیں. انعام بیٹا آپ پڑھیں اسی آیت کو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے, لیکن را کو پر کریں, لیکن اس کے اندر جو نیچرل تکرار والی صفت ہے اس کو گول نہ کریں. یعطیک ربک. جی.
ولسوف يعطيك ربك يعطيك يعطيك ربك يعطيك ربك فترضى میرا ولسوف يعطيك ربك خیال قاری صاحب طا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جی. کہ طا کا مخرج جو ہے نا وہ درست کریں. یعطیک یعطیک. جی يعطيك ربك فترضى آگے بڑھتے ہیں علی. ولسوف يعطيك ربك فترضى بس را اپنی واضح کر لیں. فترضى فترضى. جی دوبارہ. ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى شاباش. جی آگے بڑھتے ہیں عثمان. ألم يجدك يتيما فآوى یجدک یتیما. یہاں اخفا آ گیا ہے دوبارہ سے نا, یعنی کہ نون کو چھپانا ہے, تھوڑا لمبا کرنا ہے آواز کو. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما دال کو ایسے نہ ہو جیسے شد محسوس ہوتی ہے دال کے اوپر, شد محسوس نہ ہو, صرف قلقلہ کرنا ہے. یجید یجید. جی ألم يجدك جد د زور سے نہیں کرنا, ذرا نرمی اختیار کریں. يجدك جی ألم يجدك يتيما قلقلہ پراپر کریں. یجید یجید کا ألم يجدك نہیں, یجد نہیں, یجید. ألم يجدك ألم يجد ألم يجدك بیٹا قلقلہ کی آواز بہت ہلکی ہے, اس کو بڑھائیں. یجید بڑھانا ہے قلقلہ کو, قلقلہ واضح ألم ہو. يجد جی یوں پڑھیں, آگے پڑھیں. ألم يجدك يتيما فآوى يتيما يتيما فآوى شاباش. جی نام بیٹا. ألم يجدك يتيما فآوى واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیے, خوبصورتی آتی ہے اس میں. ألم يجدك يتيما فآوى شاباش. جی علی. ألم يجدك علم يتيما حمزہ کو ظاہر کر کے پڑھیں. ألم علم بھی نہیں پڑھنا جیسے یہ يجدك مالا ہو جائے. ٹھیک ہے. علم علم ألم جی ألم يجدك يتيما فآوى جی عثمان بیٹا. فآوى فآوى نہیں پڑھنا. فآوى فآوى جی عثمان آگے بڑھتے ہیں. ووجدك ضالا وا 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 دونوں میں ہون گول کر کے الگ الگ ان کو رکھ کے پڑھنا ہے. وا وا ووجدك ووجدك ضالا فهدى. ووجدك وا 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 دونوں میں ہون گول کرنے ہیں. ووجدك ضالا فهدى ضالا ضالا فهدى یہاں پہ اخفا ہے, نون کو چھپا, نون کی آواز کو چھپانا ہے. ضالا ف. جی پڑھیے. ووجدك ضالا فهدى یہ ذال کی آواز نہ آئے, دال ہے. فہدا. فهدى شاباش. پوری آیت پڑھیں گے. فهدى ووجدك ضالا فهدى فهدى. جی ایک دفعہ پھر پڑھیں. ووجدك ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى جی یہ نام بیٹا. ووجدك ضالا فهدى لام کے اوپر شد بھی ہے اور یہ مد طویل بھی ہے, دوبارہ پڑھیے گا. ووجدك ضالا فهدى لام پہ شد کا مطلب یہ ہے کہ لام کے اوپر شد محسوس ہو. ضالا. جی ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى ضال ضالا فهدى
فهدى لام پہ تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھیں، ضالا تھوڑا سا اور ٹھہر کے پڑھیں. ضاد زبر الف مد لام ضال. ٹھیک ہے، تشدید کو بھی پڑھنا ہے جی. پڑھیے. ووجدك ضالا اور فهدى تھوڑا سا ٹھہریں لام کے اوپر. ووجدك ضالا تھوڑا اور ٹھہر جائے نا، جیسے ضالن. ووجدك ضالا ٹھیک ہو گیا. فهدى اب مد کو تھوڑا اور لمبا کیجئے، یہ لمبی مد ہے. ووجدك ضالا فهدى شاباش جی. آگے بڑھتے ہیں علی. ووجدك وا 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 دونوں وا دونوں وا. واو میں ہونٹ گول کرنے ہیں. ووجدك بیٹا آپ ٹائٹ کر رہے ہیں زیادہ ہونٹوں کو، تھوڑا سا لوز کریں ان کو. وا ہاں ٹھیک ہے. ووجدك وا وا عموماً جو پڑھتے ہیں وا وجدہ کا، یہ ووجدک. وا وجدہ کا نہیں ہے. وا 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 وجدہ کا، یہ الگ الگ لفظ ہیں یہ. ووجدك ووجدك وا 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 وجدہ کا وا وا. ووجدك ہاں ٹھیک ہے پڑھیں. ووجدك ضالا فهدى. یہ سمجھانے کے لیے ایسی بات ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو اگلے عربی کو سمجھ آئے گی. اگر آپ واو کے اوپر، دوسری واو کے اوپر تھوڑا ایمفیسس دے دیں گے، تھوڑا زور دے دیں گے تو لفظ واضح ہو جائے گا. جیسے آپ پڑھیں گے ووجدک، ووجدک کی بجائے ووجدک. جی ووجدك شاباش جی. ووجدك ووجدك ضالا فهدى. ووجدك وا وا ووجدك ضالا. ابھی آپ نے درست کیا تھا، دوبارہ کیجئے. ووجدک، واو پہ اگر زور دیں گے ووجدک. ووجدک. جی ووجدك شاباش، ایسے پڑھیں. ووجدك ضالا فهدى. آگے بڑھتے ہیں عثمان. ووجدك عائلا فأغنى. دوبارہ پڑھیے گا ایک مرتبہ اور واو کو درست کیجئے. ووجدك 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 عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. إلى ووجدك عائلا فأغنى. اغنا، غین قلقلہ والے حروف میں سے نہیں ہے. اغنا، فأغنى فأغنى. رک جائے، ٹھہر جائے غین پہ. فأغنى اغو نہیں، اغنا فاغنا. فأغنى فأغنى فأغنى. دوبارہ پڑھیے پوری آیت کو. ووجدك عائلا فأغنى. نہیں، غین کو ہلا رہے ہیں فأغنى آپ. نہیں پڑھنا. فأغنى نہیں پڑھنا. فأغنى فأغنى فاغنا. اغو نہیں، اغو نہیں، اغنا. أغنى اغ نہیں، اغنا. ہاں اغنا بالکل ٹھیک ہے. دوبارہ. ووجدك عائلا فأغنى. مد کریں آپ. ٹھیک ہے، مد بھی پوری کرے اور اخفا بھی. جی. ووجدك عائلا فأغنى. غین ہل گئی. ہلا رہے ہیں. فاغنا. حروف ساکن کو ہلانا نہیں ہے. ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. لیجیے اس کو آگے بڑھتے ہیں. ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے یہاں پہ. ناظرین چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بابرکت ایام چل رہے ہیں، روزوں کے ایام ہیں اور بابرکت راتیں ہیں جو کہ آخری عشرے کی راتیں چل رہی ہیں. بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بہترین موقع بھی ہے.
لیجئے اسی سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز بھی ہم وصول کریں گے اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ. آپ کال کیجئے ہمیں اپنی تلاوت کی درستی کے لیے. اگر آپ اپنی تلاوت کو درست کرانا چاہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں جو ابھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائے گا. اس نمبر پر کال کیجئے اور اپنی تلاوت ہمیں سنائیے گا. اگر پاکستان کے اندر سے کال کریں گے تو ایز اٹ از ملا دیجیے گا, اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے کال کر رہے ہیں تو شروع میں 0092 لگانا نہ بھولیے گا. ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. قاری صاحب ہم پڑھ رہے تھے اور عثمان صاحب نے ایک آیت پڑھی تھی, بیٹا اسی آیت کو ایک مرتبہ دہرائیے گا تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ووجدك عائلا فأغنى. چلیں کافی حد تک بہتری آ گئی ہے اس میں, بس ووجدک اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ووجدک یوں کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے ایک مرتبہ. ووجدک پڑھیے. ووجدك عائلا. عائلا فأغنى. تھوڑا زور کے ساتھ پوری جان لگا کے. روزہ تو نہیں لگا ہوا آپ کو, ابھی تو آدھا دن گزرا ہے. ووجدك 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 عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. شاباش. انعام بیٹا پڑھیں. ووجدك عائلا فأغنى. غین کو بھی ہلایا اور دونوں واؤ بھی الگ الگ واضح نہیں کیے آپ نے. دوبارہ پڑھیے گا. ووجدك عائلا فأغنى. جی آگے بڑھیں قاری صاحب. جی جی علی. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدک. مد بھی کرو بیٹے, واو دونوں کو ظاہر ووجدك کر کے کرو. عائلا فأغنى. فأغنی فأغنى فأغنى غین پہ ٹھہر. فأغنى. شاباش. جی آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ آیت عثمان. فأما اليتيم فلا تقهر. تق نہیں تقو تقو تقهر. تقہر. یہ بیٹا جہاں سے کاف نکلتا ہے کا, اس سے بالکل پیچھے, بالکل ساتھ ہی جگہ ہے جہاں سے قاف نکلتا ہے. زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. فلا تقهر. نہیں یہ تقو زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں آپ نا, کوے سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. کوے سے پیچھے نہیں جانا, آگے آگے رہنا ہے. جی فلا تقهر. ہاں قاف کو موٹا بھی کریں. تقو. کبا اس کو کہتے ہیں جو گلے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جو نیچے کی طرف لٹک رہا ہوتا ہے, اس کو کبا کہتے ہاں وہ اڑتا نہیں ہے. ہیں. جی جی پڑھیے. فأما اليتيم فلا تقهر. تقو نہیں تقو. أما اليتيم فلا تقهر. تقهر تقهر. 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 تقو نہیں پڑھنا, تقهر. تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. را کو پر کر کے پڑھنا ہے. تقہر. ہا باریک ہے. یہ آپ میں بتا دوں کہ زبان کا کنارہ مع پشت زبان. کنارہ کہتے ہیں کسی چیز کی حد ختم ہو جائے, جیسے سمندر کا کنارہ ہے یا اسی طرح چھت کا کنارہ ہے. زبان کا کنارہ مع پشت زبان, اس سے را ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کوشش کر لیں. یعنی کہ زبان کے نوک اور اس کا کنارہ جب اوپر کی داروں سے لگے مسوروں سے تو یہاں سے را نکلتا ہے. جی فأما اليتيم فلا تقهر. اور را موٹا کر کے پڑھنا ہے. تقهر. فلا تقهر. تقو. تقهر. ہاں یہ قاف جو ہے یہ آپ کا کافی غلط جگہ سے نکل رہا ہے, اس کو درست جگہ سے نکالنے کی کوشش کریں. ہم آگے بڑھتے ہیں. انعام بیٹا آپ پڑھیے. فأما اليتيم فلا تقهر. جی کافی بہتر ہے, قاف آپ کا قدرے بہتر ہے. دوبارہ پڑھیے گا. فأما اليتيم فلا تقهر. جی ہا کو باریک کریں اور را کو موٹا کریں. تقہر. دیکھیں قاف اور را دونوں موٹے حروف ہیں جن کے درمیان اکیلا ایک ہا باریک حرف آ گیا ہے, تو اس کو اہتمام سے آپ نے باریک کرنا ہے. فلا تقهر. فلا تقہر. فلا تقهر. جی آگے بڑھیں قاری صاحب. جی 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 علی. فأما اليتيم فلا تقهر.
فلا تقهر نہیں پڑھنا فلا تقهر تقهر فأما اليتيم فلا تقهر شاباش، ایک مرتبہ پھر فأما اليتيم فلا فأما غنہ پورا کیجئے. اليتيم فأما اليتيم اليتيم فلا تقهر فلا تقهر جی جی آگے بڑھتے ہیں عثمان. وأما واو ہونٹ گول کر کے. وأما السائل فلا تنحر تنہر، یہاں پہ نون کو واضح کر کے پڑھنا وأما ہوتا ہے. السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر سین کی آواز کچھ بہتر ہوئی ہے آپ کی، آپ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے جائیں گے تو ہو جائے گی. دوبارہ پڑھیے. وأما السائل فلا تنهر سین کی تھوڑی پریکٹس کروا دیں قاری صاحب دوبارہ سے. جی پڑھیں دوبارہ پڑھیں آپ. وأما السائل فلا تنهر صرف زبان کو اور پیچھے لے کے جانا ہے بس. وأما السائل فلا تنهر وأما السائل وأما السائل وأما السائل جی مت پوری کریں. سائلہ وأما السائل فلا تنهر تنہر، را کو پر کرنا ہے. تنهر دوبارہ پڑھیے. وأما السائل فلا تنهر جی نام تنهر جی دوبارہ تنهر را کو پر کر کے تنہر. تنهر جی تنہر ویسے بھی جھڑکنے کو کہتے ہیں تو اس کے اندر جھڑکنے والی آواز تو آئے نا. فلا تنہر. فلا تنهر جی نام. وأما السائل فلا تنهر دوبارہ پڑھیے. وأما السائل فلا تنهر شاباش ماشاءاللہ، دیکھیں قرات درست ہوتی جا رہی ہے. جی علی. وأما السائل فلا تنهر نون کو واضح کر کے پڑھنا ہے یہاں. تنهر جی دوبارہ. وأما السائل فلا تنهر شاباش. جی عثمان اگلی آیت پڑھیے آخری. وأما بنعمة ربك فحدث نون میں بنعمت ربك ناک میں نہیں، اما نہیں. ربك دوبارہ پڑھیے. حدث فحدث پھر پڑھیں اس کو دوبارہ. وأما بنعمة اما نہیں، ناک میں نہیں. وأما وأما ماں نہیں. وَأَمَّا ایک ہے ماں، ایک ہے میں، تو آپ نے میں کہنا ہے، ماں نہیں کہنا. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك پھر فحدث پڑھیں اس کو. پھر پڑھیں. وأما بنعمة ربك عین کو مت ہلائیں. عین کو وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة بنعمة ربك فحدث جی شاباش. آگے بڑھتے ہیں. انعام. وأما بنعمة ربك فحدث شاباش، آپ کی تلاوت تو درست ہے. جی علی. وأما بنعمة عین پہ ربك قلقلہ مت کیجیے، عین کو مت ہلائیے. نعمتی ہلانا نہیں ہے، آپ نے اور ہلا دی. جی بنعمتی بنعمتی. جی وأما بنعمة وأما نہیں پڑھنا. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك
ربك فحدث. جی جزاک اللہ. اب تینوں بچے ایک ساتھ ساری تلاوت کریں گے. جو موٹی موٹی غلطیاں آپ کو بتائی ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. وہی غلطیاں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں روزانہ. کچھ غلطیاں ماشاءاللہ آپ اصلاح بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں جو ہیں وہ ریپیٹ بھی ہوتی ہیں. تو آپ پڑھیے بسم اللہ کر کے, تینوں ایک ہی آواز میں پڑھیے. والضحیٰ, بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. یہ آخر میں لمبا نہ کیا کریں زیادہ, یعنی والضحیٰ اس کو مختصر پڑھنا ہے. ایک ہی الف ہے نا, زیادہ تو نہیں ہے, مد ہے نہیں یہاں پہ. والضحیٰ سجا اولا, اس کو لمبا نہ کریں. دوبارہ ایک پڑھیں الف کے بسم اللہ. برابر اس کو لمبا کریں. مد والضحى والليل والضحى بس. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك عین کے فترضى. ہلانے کی آواز آ رہی ہے, عین کو مت ہلائیں. یعطیک. تو اس سے کہ آپ تینوں نے ایک ہی دفعہ شروع کر کے ایک ہی دفعہ میں ہی ختم کرنا ہے. جی کسی کی آواز پہلی آ رہی, کسی کی بعد میں. ایک ہی آواز میں تینوں نے ایک ہی آواز میں شروع کرنا ہے, ایک ہی آواز میں ختم کرنا ہے. جی. ولسوف يعطيك ربك فترضى. را کو موٹا کرنا ہے. یعطیک ربک فترضی, دونوں رائے موٹی ہیں. دوبارہ پڑھیے. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نہیں, ملا کے نہیں پڑھنا چونکہ ہم سب کٹھا پڑھ رہے ہیں. جی فترضی, دوبارہ پڑھیے. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قاری صاحب ایک مرتبہ کی ہلوائی دیں آپ ان کو, دوبارہ سے غلطیاں ابھی باقی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 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 وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من را کو پر کرے, الأولى را کو پر کرے جیسے قاری صاحب نے پڑھایا ہے آخراتو میں. دوبارہ. وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك آخرة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى آوا ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھیے گا. ألم يجدك يتيما فآوى ایک مرتبہ آیت دوبارہ کھلوا دے کر. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث ربك فحدث ربك فحدث جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ کی کالز بھی موصول کر رہے ہیں ہم. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں اپنی تلاوت سنانے کے لیے اسی نمبر پر جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے, اور آپ کال کیجیے گا, بتائیے گا کہ میں فلاں آیت یا فلاں صورت سنانا چاہتا ہوں. آپ ہمارا سبق سن رہے ہیں جو بچوں نے آج پڑھا ہے, اسی کو سنانا چاہیں تو موسٹ ویلکم, آپ سنائیے گا. دیکھیے آپ کی اصلاح ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی, کوئی غلطیاں رہ گئی ہیں تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اگر مزید کسی صورت کو سنانا چاہیں گے تو وہ بھی ہم سننے کے لیے یہاں قراء حضرات موجود ہیں, آپ کی تلاوت کو انشاءاللہ سنیں گے, اور جہاں غلطی ہوئی اس کی نشاندہی کریں گے. اصلاح کا بہترین موقع ہے, پیغام ٹی وی فراہم کر رہا ہے, آپ کال کیجئے اور اپنی تلاوت سنائیے, اصلاح کر لیجئے. قاری صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ ہمیں جو سورۃ اللیل اس کے بعد آ رہی ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا تلاوت کر کے سنائیے گا ہمیں. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سبحان اللہ. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, بہت خوب قاری صاحب. یہی آیات آپ بچوں کو کھلوا دیجیے. جی بیٹا شروع کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق وما خاف کو موٹا خلق پڑھنا ہے، الذكر لام کو بریک پڑھنا ہے، پھر خاف کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے. وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى فأما من أعطى موٹا کر کے طا کو فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى دونوں غنے پورے کر کے بیٹا جیسے کر وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى. جی ماشاءاللہ آپ لوگ اپنی جو تلاوات ہیں ان کی اصلاح کر رہے ہیں، اور ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ تلاوت امپروو ہوتی جا رہی ہے. جیسے ہم قرآن کریم کی طرف آ جاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ تھام لیتا ہے، اور جو قرآن کریم کی طرف آ جاتا ہے وہ اپنا تعلق اللہ سے بنا لیتا ہے. قرآن کریم کے ساتھ تعلق بنانا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے مترادف ہے. اگر آپ اس چیز کے دعوے دار ہیں، اور ہم سبھی اس چیز کے دعوے دار ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے کلام کا جو اللہ کے کلام کی جو ادائیگی ہے اور جو محبت ہے اور اس کو پڑھنا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہونا چاہیے. جتنا قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانوس ہوں گے. فیہ ذکرکم، اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، اس میں اللہ ہمیں سے مخاطب ہے، اس میں اللہ ہمیں سے باتیں کرتا ہے. لہٰذا اس قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے. جیسا کہ رمضان المبارک کے ایام بھی چل رہے ہیں، تو ان ایام میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی روٹین بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن ایسے انداز میں کہ جیسے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو ترتیل کے ساتھ پڑھتے جائیں، جتنا زیادہ قرآن کریم پڑھ سکیں اتنا زیادہ پڑھیے، کیونکہ اس کے پڑھنے پر اجر بھی ملتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش بھی ہوتا ہے. لیجیے ناظرین، یہ سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے ہمارا تجوید قرآن کا. اس کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ جس کے انتظار میں آپ ہوں گے وہ ہے تفہیم قرآن کا سیگمنٹ. چھوٹے سے وقفے کے بعد تفہیم قرآن لے کے حاضر ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے ایام گزر رہے ہیں اور ہم عبادتیں کر رہے ہیں، تراویح پڑھنے بھی جاتے ہیں، تہجد پڑھتے بھی ہیں، اور قرآن کریم کو سنتے بھی ہیں اور بہت سارا پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ خشوع نہیں پیدا ہوتا ہماری نمازوں میں، وہ لطف نہیں آتا قرآن کریم سمجھنے کا یا پڑھنے کا، سننے کا. امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رکعت طویل ہو گئی ہے، یہ رکعت چھوٹی ہو گئی ہے.
اور ابھی کتنا ٹائم اور لگے گا، ہمارے ذہن میں مختلف خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں لطف نہیں آ رہا ہوتا قرآن کریم پڑھنے کا. کیوں سننے کا؟ اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم وہ اس سمندر کے اندر تیراکی کر نہیں رہے ہوتے جیسے امام صاحب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سمجھنے والے تیراکی کر رہے ہوتے ہیں اور غوطے لگا رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں، ویسے ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کا حل بہترین یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو سمجھا جائے. جب آپ سمجھنے لگیں گے تو پھر آپ کو یہ فکر نہیں رہے گی کہ یہ قرات لمبی ہو گئی ہے، آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ قرات کیسی ہو رہی ہے، رکوع کب ہوگا، آپ کو دیر کا احساس بھی نہیں ہوگا. آپ ایک آیت سے دوسری آیت، دوسری آیت سے تیسری آیت، ایک واقعے سے دوسرے واقعے کی طرف، ایک نبی کے ذکر سے دوسرے نبی کے ذکر کی طرف، ایک نشانی سے دوسری نشانی کی طرف اور ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف ٹرانزیشنز کرتے جائیں گے، منتقل ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے سمجھنے کے لیے پیغام ٹی وی یہ پروگرام پیش کرتا ہے جس کا سیگمنٹ تفہیم القرآن لے کے ہم حاضر ہیں، اور جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر اور فیکلٹی ممبر ہیں بین الاقوامی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور ڈائریکٹر ہیں معہد اللغۃ العربیہ کے. اسی طرح خطیب ہیں اور ڈائریکٹر ہیں مسجد رحمت للعالمین کے، جو کہ F8 اسلام آباد میں واقع ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کو وارم ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ویلکم جی، آپ لوگ بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین آپ بھی تیار ہو جائیے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جب پڑھانا شروع کرتے ہیں تو پھر بیچ میں بریک نہیں آتی، پورا جو 40 منٹ تقریباً ہمارے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ وہ بغیر بریک کے پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ تیار ہو جائیے، کتابیں لے کے قلم لے کے بیٹھ جائیے تاکہ پراپرلی یہ سبق لیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. قرآن کریم سمجھتے ہیں، لطف نہیں آتا، بوجھل لگتا ہے. اگر انسان کو بات سمجھ آتی ہو اور وہ زبان سمجھتا ہو تو ساری رات قصہ کہانی سنتا ہے اور رات گزر جاتی ہے، اس کو بوریت نہیں ہوتی. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا بھی اپنا اجر ہے، لیکن اصل حق تو یہ تھا کہ کم از کم اس کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس قرآن کریم کو اپنے لیے ہدا، نور اور اپنے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام رکھے ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اگر ایک شخص کو ان ربی لغفور کا مطلب آتا ہوگا تو وہ اس آیت پہ جھومے گا. اگر ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سمجھ آ جائے گا تو ایک دفعہ وہ کانپے گا. جی اگر ان وعد اللہ حق ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا سمجھ آئے گا، جو کہ یہ طلبہ سمجھ چکے ہیں، تو ضرور اپنے حساب میں قیامت کو داخل کرے گا. یہ قرآن کریم کے جملے ہیں، یہی ہدایت ہیں، یہی نور ہیں، یہی تاریخ ہیں، یہ عقیدہ ہوتے ہیں، یہ دعا ہوتے ہیں، یہ وظیفہ ہوتے ہیں، یہ حکم ہوتے ہیں، یہ کسی چیز سے منع کرنے کا نظام ہوتا ہے. قرآن کریم کو کے جملوں کو سمجھ لیں، قرآن کریم کی تلاوتیں بہتر اس کا انسان اس کے ساتھ تعلق بنے گا، روئے گا، ہنسے گا، خوشخبری پائے گا، دھمکیاں ملیں گی. وہ قرآن کریم کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا. وہ جب قرآن کریم پڑھے گا، قرآن نظر آئے گا، اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہے ہیں. یہ سلسلہ ہے قرآن کریم کے جملوں کو سمجھنے کا، اور میں سبق کا آغاز کرتا ہوں کل کے سبق کو دہراتے ہوئے تاکہ تھوڑا سا دہرا بھی لیں اور پھر یہ سارے کے سارے اگلی قرآن کے جملے اور آیات انشاءاللہ سمجھیں گے. جی جو آپ کے سامنے اب سلائیڈ نظر آ رہی ہے اسکرین پر، اس میں کل کا سبق آپ کے سامنے آ رہا ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا ہم کا مطلب ہے وہ لوگ. جب میں اور آپ بات کر رہے ہوں مختلف لوگوں کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں ہم وہ لوگ. کیا مطلب پڑھا تھا آپ تینوں اسٹوڈنٹس بتائیں؟ ہم مسلمون، وہ مسلمان ہیں. اور پھر قرآن کریم کے آپ نے بہت سے جملے سمجھے تھے، جیسے ہمارے پاس ہم فیہ مختلفون وہم بالآخرۃ کافرون وہم فیہا خالدون. جب قرآن کے جملے سمجھ گئے تو آپ کو ایک بات بتائی گئی تھی، ہم اگر کسی لفظ کے آخر میں آئے جو مختلف چیزوں کے نام ہے تو اس کا مطلب تھا ان کا. اب بتائیے کیا مطلب تھا حسابہم، ان کا حساب. ان کا حساب. جب آپ نے اس سے بھی قرآن کریم کے جملے سمجھ لیے تھے، پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ یونٹ نمبر 2 میں جو چیزیں آپ نے پڑھی تھیں وہ اگر ہم کے شروع میں آئے، ایسے لفظ کے شروع میں جس کے آخر میں ہم ہے، تو فی کتابہم کا مطلب کیا تھا؟ ان کی کتاب میں. اور پھر اتنی سی بات کے بعد پھر قرآن کریم کے آپ کو یہ جملے سمجھ آئے تھے. اب کیا مطلب پڑھا تھا آپ نے؟ قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں. ان کے دل میں میل ہے، یہ منکر ہے. قلوبہم منکرہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے دل صاحب بتائیں گے ایک آواز سے، ایک بولیے. قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرتے ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ سرکش ہیں. اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، حد سے گزر کے اپنا بڑا پن ظاہر کرنے والے ہیں. اب یہ جو قرآن کے جو جملے آپ سمجھے تھے،
آپ کے سامنے ایک نئی چیز آ رہی ہے. نئی چیز تو وہی ہے جو پرانی چیزوں سے مل کے بن رہی ہے. قلم کے آخر میں قلم ہم آیا تو بن گیا قلمہم. اس کا مطلب کیا تھا؟ ان کا قلم. اب بتائیں انا کے آخر میں جب ہم آئے گا تو کیا مطلب بنے گا؟ بے شک وہ. اور انا کے آخر میں ہم آیا ایک نیا لفظ بن گیا. اصل میں دو لفظ ہیں لیکن مطلب کیا بنے گا اس کہ کا؟ وہ. اور منہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سے. اور لی کے آخر میں ہم آئے گا لفظ بن جائے گا لہم. کیا مطلب ہوگا اس ان کا؟ کے لیے. ان کے لیے. الیہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کی طرف. اور علیہم. ان پر. فیہم. ان میں. یہ جو چار لفظ ہیں لی، الا، علا اور فی، ان کے بعد جب ہم لگتا ہے تو ہم کی بجائے ہم کی آواز آتی ہے. یہ تین الفاظ اور الا، علا اور فی، جیسے الیہم، علیہم، یہ ایک لفظی تبدیلی ہے، اس کا مطلب پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ نے یہ 6-7 نئے لفظ بنے ہیں. اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا یا سمجھ لیا ہے، بتائیے کیا مطلب ہوگا انہم؟ ان کے لیے. انہم بے شک وہ. انہم بے شک وہ. انہم بے شک وہ. ماریا آپ بتائیں گے کیا مطلب ہوگا ماریا؟ انہم. کہ وہ. اور منہم. ان سے. لہم. ان کے لیے. اگر آپ لوگ یہ چند الفاظ سمجھ چکے ہیں تو معلم القرآن کے نظام میں جو سب سے زیادہ آیات اور خطے سمجھ آتے ہیں وہ آج کا سبق ہے. اب پہلے آپ خطے سمجھ لیں. مثلا یہاں پہ لکھا ہے لہم ابواب السماء. اس خطے کا مطلب کیا ہوگا ماریا؟ لہم ابواب السماء. ان کے لیے آسمان کے دروازے. اور کیا مطلب ہوگا لہم فی الآخرہ؟ لہم فی الآخرہ. ان کے لیے آخرت میں. یہ قطعے سینکڑوں کی تعداد میں قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں. بتائیے اقصا کیا مطلب ہوگا علیہم بابا من السماء؟ الیہم ابواب من، ان کے لیے علیہم بابا من السماء. جی ان کے لیے آسمان کے، آسمان پر. علیہم کا مطلب کیا ہے عائشہ آپ بتائیں گے؟ علیہم کا مطلب کیا پڑھا ابھی ہم نے؟ ان پر. ان پر تو پورے آسمان خطے کا سے مطلب کوئی بتائیں آپ. دروازہ. ٹھیک ہے، کوئی دروازہ. بہترین. علیہم کتاب من السماء کا مطلب کیا ہوگا؟ ان پر آسمان سے کوئی کتاب. اور فی، عمر صاحب بتائیں گے فیہم رسولا من انفسہم، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ان کے درمیان میں سے کوئی رسول. عمر صاحب آپ تھوڑا سا بھی سوئے ہوئے ہیں، جلدی سے بتائیں. اقصا آپ ٹھیک کر کے بتائیں کیا مطلب ہوگا فیہم رسولا من انفسہم؟ ان میں کوئی رسول انہی میں سے. انہی میں سے. اب کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس لہم من اللہ فضلا کبیرا؟ عمر صاحب آپ ٹھیک کریں گے، بتائیں لہم من اللہ فضلا کبیرا. ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوب فضل ہے، بڑا فضل ہے. بڑا فضل. لہم رزقا من السماوات والارض. عمر صاحب کیا مطلب ہوگا؟ یہ قطعہ ہے، پورا جملہ نہیں ہے، ابھی جملے بننے والے ہیں. بتائیے کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ان کے لیے رزق ہے آسمانوں اور زمین میں سے. ان کے لیے رزق آسمانوں اور زمین سے. علیہم برکات من السماء والارض کا مطلب بتائیں گی عائشہ، کیا مطلب ہے؟ ان پر برکتیں آسمان اور زمین سے. اب قرآن کریم کے یہ خطے تھے. آج کے سبق کی وجہ سے اب آپ یہ والے جنت والوں کے بارے میں یہ جملے سمجھ چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جنت کے ہر اس جملے کا حقدار بنا دے. اب بتائیے گا، میں جملہ پڑھتا جاؤں گا، اقصا اور ماریا آپ دونوں جواب دیں گی. لہم اجر. ان کے لیے اجر ہے. لہم مغفرہ. ان کے لیے مغفرت. ان کے لیے مغفرت ہے. یہ پورا جملہ بن چکا ہے. لہم جنات. ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں. یہ جنت ہے، ایک جنت ہے. باغات ہیں. لہم جنات. باغات ہیں. باغات ہیں، جنت زیادہ ہے، ایک سے زیادہ. چلیے ایک ایک کر کے جواب دیں. مجھے آپ تک آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی سگنل ایشو کی وجہ سے. اقصا آپ جواب دیں گی. اقصا کیا مطلب ہوگا ان لہم جنات؟ ان کے لیے باغات ہیں. لہم درجات. کہ ان کے لیے درجات ہیں. لہم فیہا فاکہہ. ان کے لیے اس میں پھل ہیں. ولہم اجر کریم. اور ان کے لیے نیک اجر ہے. کریم ہوتا ہے شاندار. بتائیے دوبارہ ٹھیک کر کے بتائیں. اور ان کے لیے شاندار اجر ہے. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکسیلنٹ، اس مفہوم میں کریم ہوتا ہے جو کسی بھی چیز میں سب سے بہترین چیز ہو. کیا مطلب ہوگا لہم رزق معلوم؟ ان کے لیے مقررہ رزق ہے. اور لہم دار السلام. ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے. اور ولہم رزقہم. اور ان کے لیے ان کا رزق ہے. لہم الامن. ان کے لیے امن ہے.
امن ہے. اور لہم الخیرات, ان کے لیے بھلائیاں ہیں. بھلائیاں ہیں, بہترین چیزیں ہیں. یہ قرآن کریم کے جملے آپ اس لیے سمجھ رہی ہیں عربی میں, کالے رنگ کے الفاظ یونٹ نمبر 1 2 3 4 میں پڑھ چکے تھے, اور آج کا جو لفظ ہے وہ ایک لفظ تھا لال رنگ کا, وہ آپ کو لال رنگ میں نظر آ رہا ہے. یہ آج آپ نے پڑھا, اس لیے قرآن کے جملے کلیئر ہو چکے. جس نے پہلے محنت کی ہوگی وہ یہاں پہ آسانی سے مطلب بتاتا جائے گا. اب ماریا آپ بتائیں گی, ماریا کیا مطلب ہوگا ان لہم اجرا حسنا؟ کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور لہم اجر کبیر؟ ان کے لیے بڑا اجر ہے. لہم جنات النعیم؟ ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں. ممنون ہوتا ہے کٹنے والا, جو کٹ جائے رک جائے, اور غیر ممنون ہوتا ہے نہ کٹنے والا. آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا لہم اجر غیر ممنون؟ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اور لہم البشرا؟ ان کے لیے خوشخبری ہے. اب دیکھیے قرآن کریم پہ جب یہ جملے آتے ہوں گے نا, انسان جب یہاں پر پہنچے گا وہ رکے گا, وہ دعا کرے گا, دل میں اس کی خواہش آئے گی, وہ دل میں دعا کرے گا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت, جب وہ جنت کا تذکرہ ان کے سامنے آتا تھا تو وہ رکتے تھے اور اللہ سے جنت مانگتے تھے. ہمیں قرآن کریم کے جملے ہی سمجھ نہیں آتے, ہمیں کیا پتا کہ مانگنا کب ہے اور بچنا کب ہے. یہ قرآن کریم کے جب جملے جنت والے سمجھ آئیں گے تو انسان اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, والدین کے لیے تمنا کرے گا, دعا کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کی جو جنت اللہ نے سجائی ہوئی ہے جو قرآن کریم کے اندر, وہ سمجھ آئے گی. آپ لوگ اللہ کی توفیق سے جو جنت والوں کے بارے میں سارے جو جملے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں. اب بتائیے قرآن کریم میں, اگر عمر صاحب آپ جواب دیں گے, اگر قرآن کریم میں جملہ آئے لہم مغفرۃ و اجر عظیم, عمر صاحب سانس لے لیں, آپ بعض وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں حالانکہ آپ بہترین محنت کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیں عمر صاحب کیا مطلب ہوگا لہم مغفرۃ و اجر عظیم؟ سر ان کے لیے مغفرت اور بلند مرتبے والا, عزت والا رزق ہے. اجر عظیم بڑا. عمر صاحب آپ میں ایک کمال کی بات ہے, آپ جو ہیں دیکھتے ہیں اوپر کی چیزیں, مطلب نیچے کا بتا جاتے ہیں. آپ اوپر ہی دیکھا کریں, مطلب اوپر ہی کی جملے کا بتایا کریں. دوبارہ بتائیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم. سر ان کے لیے مغفرت اور بڑی عظمت والا بدلہ ہے. ٹھیک ہے, لہم مغفرۃ و رزق کریم, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ان کے لیے مغفرت اور بلند مرتبے والا رزق ہے. یہ آج آپ کے ذہن میں بلند مرتبے والا کیوں چھا گیا؟ مجھے بتائیں کیا کیا آپ نے سوچا ہوا ہے؟ کریم کا مطلب کیا بتایا ابھی؟ شاندار. تو پھر بتائیں, ٹھیک کر کے بتائیں. ان کے لیے مغفرت اور شاندار رزق ہے. لہم اجرہم و نورہم, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی ہے, اور ان کا نور ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ذرا شرماتے ہوئے عمر صاحب اس کا مطلب بھی بتا دیں. ان کے لیے چلیے کوئی بات نہیں, شرما گئے. ان آپ کے بتائیں لیے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اس کا مطلب بتا دیں. اور ان کے لیے اس میں تمام پھل ہیں, ہر قسم کے پھل ہے. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, بس ان پر کوئی خوف نہیں. بالکل ٹھیک ہے. عمر صاحب سوچئے گا, ازواج بھی موجود ہیں, اس کے باوجود بھی خوف نہیں ہے, کتنی عظیم جنت ہوگی. آئیے اکثر قرآن جنت کے بارے میں یہ جملوں کا مطلب آپ بتائیں گے. لہم مغفرۃ و اجر کبیر, کیا مطلب ہوگا اکثر؟ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں. لہم فیہا نعیم مقیم, ان کے لیے اس میں دائمی آسائشیں ہیں. یہ آپ فارسی میں ترجمہ کرنا شروع ہو گئے, اردو میں کریں. نعیم کا مطلب کیا ہے؟ نعمتیں. ان کے لیے اس میں نعمتیں ہیں. لہم جنات الفردوس, کیا مطلب ہے لہم جنات الفردوس؟ ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں. اور لہم فیہا دار الخلد, ان کے لیے اس میں ہدایت کا گھر ہے ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو جنت کے حوالے سے, جنت والوں کے حوالے سے لمبے جملے ہیں, یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں. بتائیے ماریا کیا مطلب ہوگا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان پر ان کے رب کی مہربانیاں اور رحمتیں ہیں. جو تینوں آیتیں نظر آ رہی ہیں, آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے, مطلب بھی آپ نے اردو میں بتانا ہے, عربی میں سمجھیں, میں ترجمہ نہیں کرواؤں گا. آپ اللہ کی کتاب کے یہ جملے عربی میں ہی سمجھ رہی ہیں. بتائیں کیا مطلب ہوگا ان کا؟ علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, ان پر ان کے رب کی مہربانیاں اور رحمتیں ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے. فی الآخرہ, فی الآخرہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت ہے.
یہ جو 3 آیتیں لمبی نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب آپ بتائیں گی عائشہ، لہم دار السلام عند ربہم، آپ لوگ قرآن کریم کے جملوں کو عربی میں سمجھ رہے ہیں، براہ راست سمجھ رہے ہیں، میں ترجمہ نہیں کروا رہا، اللہ کی توفیق سے جو نظام بنا ہے اس نے آپ کو اللہ کے کہے ہوئے جملوں کو براہ راست سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ عائشہ ان تینوں جملوں کو پڑھیں اور ان کا مطلب بتائیں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ان کے رب کے پاس اور وہ ان کا دوست ہے۔ لہم درجات عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے درجات ہے ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور شاندار رزق ہے۔ وقلوبہم، اور ان کے دل، وجلات، خوف زدہ ہیں، انہم، کہ وہ الی ربہم راجعون، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ عائشہ آپ نے لفظی ترجمہ نہیں کرنا، بہترین بتا رہی تھی، لیکن پورا جملہ پڑھنا ہے اور اس کا آپ نے مطلب بتانا ہے۔ آپ کو جب بریانی دی گئی ہے تو آپ نے ان میں سے چاول الگ کر کے، بوٹی الگ کر کے اور چیزیں اس طرح نہیں کھانی، آپ نے پوری کا پورا لقمہ ٹھیک تیار کرنا ہے اپنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ ذوق خراب کرتا ہے، لفظی ترجمہ نہیں آپ نے کرنا۔ اب آئیے آپ چاروں کے سامنے یہ قرآن کریم کی لمبی آیت بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اس میں ذالک هو الفوز العظیم آپ نے 4تھے منٹ میں پڑھ لیا تھا، لا تبدیل لکلمات اللہ 3رے منٹ میں گزر چکا تھا، فی الآخرہ 2 میں، فی الحیاۃ الدنیا 3 میں، لہم البشریٰ آپ نے 5ویں میں پڑھا۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوگا لہم البشریٰ؟ ان کے ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات قطن اللہ، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اللہ کے کلمات کو، اور ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ آپ نے پڑھا تھا پچھلے ہفتے، ہوا کے بعد الف لام والا لفظ ہوگا تو یقین وہی کے مفہوم میں آئے گا، ذالک هو الفوز العظیم۔ مکرم ہوتا ہے جس کو عزت دی گئے، وہ فارمیٹ ہے جو میم سے شروع ہوتا ہے اور آخر سے پہلے زبر آتا ہے، مکرم جس پہ کوئی کام کیا گیا ہو۔ اب بتائیے اقصا آپ جواب دیں گی، کیا مطلب ہوگا الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص کردہ بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، کیا مطلب ہوگا اولئک لہم رزق معلوم، وہ لوگ ہیں جن کے لیے مقررہ رزق ہے، فواکہ، ہر طرح کے میوے ہیں۔ ہر طرح کہاں سے آ گیا؟ فواکہ، قرآن کہہ رہا ہے فواکہ، تو کیا مطلب ہوگا؟ تو میوے ہیں، صرف پھل، میوے ہاں ہیں، میوے ہیں، وہم مکرمون، اور وہ عزت دیے گئے ہوں گے کہاں پر؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ اب دیکھیں یہ آپ الفاظ بنیادی طور پہ سمجھ گئی ہیں، اب جا کے اس کی تفسیریں پڑھیں، اس کی تفصیل پڑھیں، آپ کو لطف آئے گا، چونکہ بنیادی چیز آپ سمجھ چکے ہیں۔ جب انسان بنیادی قرآن کریم کے بنیادی جملے کا مطلب سمجھتا ہوگا، ان الفاظ کے اندر بنیادی مفہوم کیا ہے، پھر اس کو علماء کرام کی مزید باتوں کی پیاس بھی لگے گی، وہ تفاسیر کی ایک طرف بڑھے گا، اور جو تفاسیر پڑھے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ اچھا جو میں نے محدود سوچا تھا، ان لوگوں نے کیسے شاندار طریقے سے اس کی مزید اس میں وسعت لے کے آئے ہیں۔ وہ ہر قسم کے علماء کی تفسیر پڑھے گا تو اس کو پتہ ہوگا کس عالم دین کی، کس مفسر کی یہاں پر تفسیر زیادہ بہتر تھی اور اس نے زیادہ معلومات کا اور اپنے پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں محبت دیکھیں، الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم، ننا سا جملہ، پھر کیا ہوگا؟ فواکہ، ایک لفظ ہے، پھل ہوں گے، وہم مکرمون، عزت دیے گئے، کہاں؟ فی جنات النعیم، ننے ننے جو جز تھے اس سے قرآن کی آیتیں بنی ہیں، اور معلم قرآن نے انہی ننے ننے اجزاء کے ذریعے آپ کو قرآن کریم سمجھا دیا ہے۔ یہاں پر اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب میں دوزخ والوں کے بارے میں جملے ہیں جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ عربی میں سمجھتے جائیں گے، اب آپ کو ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، نئے الفاظ کا مطلب لکھا ہوگا۔ بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ لہم خزیون، ان کے لیے رسوائی ہے، لہم العذاب، ان کے لیے عذاب ہے، لہم نار جہنم، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، اور لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد، ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیا مطلب ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم، اور ان کے لیے سدا رہنے والا عذاب ہے۔ آپ کے لیے موصدہ ایک نئی چیز ہے، موصدہ مسلط کی ہوئی، بند کی ہوئی، جس نے گھیرا ہوا اوپر سے، کیا مطلب ہوگا؟ علیہم نار موصدہ، ان ان پر کے لیے آگ آگ مسلط مسلط کی کی گئی ہے، اب رجس ہوتا ہے ناپاک، کیا مطلب ہوگا؟ انہم رجس، بے شک وہ وہ ناپاک پاک ہیں، ہیں،
یہ ننھے جملے تھے. لیجئے گا قرآن کریم کے ننھے جملوں میں سے ایک خطرناک جملہ لہم سیاب من نار کا مطلب کیا ان ہوگا؟ کے لیے آگ کے لیے کپڑے ہیں. ہوں گے. ان کے لیے کپڑے آگ کے ہیں. والنار مثوى لہم کا مطلب کیا ہوگا؟ اور ان کا ٹھکانہ اور آگ ان کا ٹھکانہ. اور آگ ٹھکانہ ہے ان کا. اب قرآن کریم کے جو ننھے جملے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دوزخ کے جو تذکرے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اس سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچا لے. یہ لمبے جملے آپ سمجھ رہے ہوں گے. اکثر بتائیں کیا مطلب ہوگا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ماریا لہم عذاب فی الحیات الدنیا. اور ان کے لیے لہم عذاب فی الحیات الدنیا، اور ان کے لیے دنیا میں دنیا کی زندگی میں عذاب ہے. کیا مطلب ہوگا عمر صاحب وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم. اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. عائشہ آپ کی باری ہے. سامان تھوڑا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ قرآن کریم کے جو اہل النار ہیں دوزخ والے ہیں ان کے بارے میں یہ جملے بھی آپ سمجھ رہے ہیں. بتائیے اقصیٰ اور ماریا آپ دونوں جواب دیں گی کیا مطلب ہوگا علیہم لعنت اللہ والملائکہ. اور لعنت ہے ان پر، لعنت ہے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. آخرت میں بڑا عذاب ہے. شیطان کے بارے میں آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے فہو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم. تو وہ آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ قرآن کریم میں جو جہنم والوں کے تذکرے ہیں آپ لوگ اس لیے سمجھ چکے ہیں کہ لال رنگ کا لفظ آج کا سبق تھا، کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں. آپ نے یونٹ نمبر 1 2 3 4 میں الفاظ پڑھ لیے تھے اور وہی آج کے جب سبق سے ملے ہیں تو آپ قرآن کے جملے سمجھ رہے ہیں. مہاد ایک نیا لفظ ہے، اس کا مطلب تھا بچھونا. بچھونا آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا لہم من جہنم مہاد. ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہے. اور لہم عذاب فی الحیات الدنیا لہم عذاب علیم فی الحیات فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. اب یہاں پر ایک اور جملہ آ رہا ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ خبردار بے شک وہ شک میں ہے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے بارے میں. الا انہ بکل شیء محیط. خبردار بے شک وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اب دیکھیں دوزخ کا ایک اور تذکرہ، آپ لمبی آیت ہے 50 نمبر آیت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آکل کا مطلب آپ نے پہلے پڑھا تھا کھانے والا، اور آکلون جمع کے لیے ہو جائے گا. مالی نیا لفظ ہے، مالی ہوتا ہے بھرنے والا، مالیون جمع کے لیے ہے. اب بتائیے گا اقصیٰ کیا مطلب ہوگا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا. تو بے شک وہ اس سے کھائیں گے، کھانے والے ہیں. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. تو بھرنے والے ہیں اس سے ان کے پیٹ. یہ ایک اور ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. پھر بے شک ان کے لیے اس پر مشروب کھولتے ہوئے پانی کا ہے یا ہوگا. اور ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی. یہ سارے کے سارے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کا لمبی آیت ہے، اس کے تمام اجزاء آج تک جو آپ نے اسباق پڑھے ہیں، 21ویں ہماری کلاس ہے، 10 گھنٹے اور ہمیں 25 منٹ ہوئے ہیں. یہ قرآن کریم کے اجزاء جو آپ نے پڑھے تھے اس سے یہ آیت بنی ہے. یہ بار بار پڑھیے گا. قرآن کریم آسان ہے لیکن اس کو یہ مذاق نہیں ہے. یہ غافل لوگوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کوئی اگر گھوڑے کو نہ پالے تو گھوڑا بھاگ جائے. اس کی جو باغ ہے اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی، اور اگر آپ اس کو عزت احترام کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کریں گے تو آپ کو بہت سی خیرات، رحمتیں، برکتیں لے کے آپ کے پاس رہے گا، اور آپ کی دنیا میں آپ کے ذاتی معاملات میں بھی اس کی برکت نظر آئے گی. اب بتائیے قرآن کریم کے یہ والے جو جملے ہیں یہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. کیا مطلب ہوگا اس کا اقصیٰ؟ بے شک ان کا رب ان سے اس دن یقیناً خبردار ہوگا. یقین خبردار ہے. اور ماریا کیا مطلب ہوگا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ کہ انہوں نے اس کی طرف لوٹنا ہے، لوٹنے والے ہیں. لوٹنے والے. اب بتائیے گا عمر صاحب آپ بتائیے گا فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. تو یہ ان کے لیے تو بے شک
तो बेशक उनके कोई बात लिए नहीं उमर साहब, दोबारा सोचें। फ़इन्नहुम इबादुक, क्या मतलब है? तो बेशक ये उनके लिए अल्लाह के तो बेशक वो तेरे बंदे हैं। इबादुका, उमर साहब क्या पढ़ा था इबादुका? सर अल्लाह के बंदे इबादत करने। अल्लाह के बंदे नहीं, जो बात ठीक है अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन जो बात कुरान में हो रही है वो सर बताएं। इबादत का मतलब क्या है? इबादत करने वाले। उमर साहब आपने सबक लगता है अच्छी तरह नहीं दोहराया। किताबु का, किसी भी लफ्ज के आखिर में काफ आए तो क्या मतलब होगा इसका? तुम्हारा। तुम्हारा, ठीक है, तो इबादुका का मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारे बंदे। ठीक बताइए, फ़इन्नहुम इबादुका का मतलब क्या है? तो बेशक ये तुम्हारे बंदे हैं। ठीक हो गया। रब्बुहुम, आयशा बताएंगी, रब्बुहुम अअलमु बिहिम, क्या मतलब है इसका? उनका रब सबसे ज्यादा जानता है उनको। व कसीरुम मिनहुम फासिकून का मतलब क्या है? और उनमें से अक्सर फासिक हैं। ये कुरान करीम के जो जुमले हैं आज के सबक के जैसा आप समझ रहे हैं, इनमें से अभी ये मजीद जुमले भी आप समझ रहे होंगे। अब बताइए कुरान के में ये जुमला है वल काफिरूना लहुम अज़ाबुन शदीद, तो क्या मतलब होगा मारिया इसका? वल का, और काफिरों के लिए लाहुम, उसमें अजाबुन शदीद, एक सख्त अजाब है। और काफिर लोग, उनके बारे में क्या बात आ रही है? लहुम अज़ाबुन शदीद, क्या उनके मतलब है? लिए, काफिरों के लिए काफिरों के लिए पूरा बताएं पूरा। काफिरों के लिए उसमें सख्त अजाब है। उसमें कहाँ से आ रहा है आपके पास? आयशा आप ठीक करें, वल काफिरूना लहुम अज़ाबुन शदीद का मतलब क्या होगा? और काफिरों के लिए सख्त अजाब है। व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, क्या मतलब होगा इसका? और के काफिरों का कतन कोई दोस्त नहीं उनके लिए, मददगार नहीं उनके लिए। और एक काफिर लोग, वन्नल काफिरीन, कुफर करने वालों का, ला मौला लहुम, क्या मतलब है इसका? कतन कोई मददगार नहीं, लाहुम उनका, उनके लिए। भी होता है सवाल करने के लिए, क्या मतलब होगा? अम लहुम मुल्कु समावाति वल अर्ज़, क्या उनके लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है? बताइएगा। फ़इन्नहुम अदुव्वुन, आयशा क्या मतलब होगा? फ़इन्नहुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था सारे बुतों के बारे में, फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन, तो बेशक वो तुम्हारे, वो सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय अल्लाह तमाम जहानों के रब के। ठीक है। ली का मतलब क्या होगा? मेरे। आपने ठीक बताया। अब यहाँ पर कुरान करीम का जो एक और जुमला है, फ़इन्नहा मुहर्रमतुन, मुहर्रम होता है हराम करदा। अब बताइएगा क्या मतलब होगा? अक्सा फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, हराम करदा है, दर हकीकत वो इनके लिए हराम करदा है 40 बरस के लिए। लैसा लहुम मिन दूनिही वलियुन वला शफ़ीअ, क्या मतलब होगा इसका? नहीं है इनके लिए इसके सिवा कोई दोस्त और ना कोई सिफारशी। अब ये कुरान करीम के जितने जुमले आपने समझे हैं, आप लोगों ने इन जुमलों को पढ़ना है अच्छी तरह। और ये बहुत ज़्यादा जुमले हैं। देखें जो आपके सामने जो स्क्रीन चेंज हो रही है, ये कुरान करीम के कई दर्जन जुमले और किते बनते हैं। इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, नए अल्फाज याद कर लें। और यहाँ पे एक नन्हा सा सबक नया सीख लेते हैं। जब हम बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं और हमने कहना तुम लोग, तो हम अरबी में कहते हैं अंतुम। अंतुम का मतलब है तुम लोग। बस मैंने आपको इतना ही बताना था। अब बताइए अंतुम मुस्लिमून का मतलब क्या होगा? तुम लोग मुसलमान हो। और क्या मतलब होगा अंतुम शाकिरून? तुम लोग शुक्रगुजार हो। अब कुरान करीम के ये वाले जुमले आपको समझ आ रहे होंगे। बताइए क्या मतलब होगा अंतुम मुस्लिमून? तुम लोग मुसलमान हो। अंतुम ज़ालिमून, तुम लोग जालिम हो। अंतुम आबिदून, तुम लोग इबादत करने वाले हो। अंतुम सामितून, तुम लोग खामोश हो। ये नया लफ्ज है, आपने इसको याद कर लेना है। आकिफ होता है इत्तिकाफ करने वाला, कहीं रुका हुआ। अब बताइए क्या मतलब होगा अंतुम आकिफून? तुम लोग मुत्तकिफ करने वाले हो। तुम लोग मुत्तकिफ हो, रुक जाने वाले हो, ठहरने वाले हो। मुस्तमी होता है इकट्ठा होने वाला। अब क्या मतलब है अंतुम मुस्तमिऊन? तुम लोग इकट्ठे होने वाले हो। क्या मतलब होगा अंतुम बशर? तुम लोग इंसान हो। अब बताइएगा कुरान में अगर आ गया अंतुम जाहिलून का मतलब क्या तुम होगा? लोग जाहिल हो। जाहिल हो, ला इल्म हो, इल्म नहीं रखते। मोरिस, बार बार लफ्ज आ रहा है मोरिस, मुंह मोड़ने वाला। क्या मतलब है अंतुम मोरिजून? तुम लोग मुंह मोड़ने वाले हो। बरी आपने पढ़ा था ला ताल्लुक, तो क्या मतलब है अंतुम बरीऊन? तुम लोग ला ताल्लुक हो। और अंतुम शाकिरून, तुम लोग शुक्रगुजार हो। वारिद होता है कहीं आना, तो क्या मतलब होगा अंतुम वारिदून? तुम लोग आने वाले हो। और मुंतही होता है बाज आ जाने वाला, उसकी जमा है मुंतहून। नए अल्फाज है, याद कर लेना। क्या मतलब बनेगा अंतुम मुंतहून? तुम लोग बाज आने वाले हो। और अंतुम फुकरा, तुम लोग मोहताज हो। मोहताज हो। अंतुम कलील, तुम लोग थोड़े हो।
اور اگر ہم نے سوال کر رہا ہوں کیا تم ایسے ہو تو حل شروع میں آ جاتا ہے, تو کیا مطلب ہوگا حل انتم مسلمون؟ کیا تم مسلمان ہو؟ اب قرآن کریم کا یہ والا جملہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. منتہون ابھی آپ نے پڑھا باز آنے والے. قرآن کیا پوچھ رہا ہے؟ فہل انتم منتہون, تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ فہل انتم شاکرون, تو کیا تم لوگ شکر گزار ہو؟ دوزخ والے آپس میں لڑ رہے ہوں گے, بحث کر رہے ہوں گے. ان میں سے کچھ لوگ دوسروں سے کہیں کیا تم بچانے والے ہو. مغنی کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا. بتائیں قرآن میں جملہ آیا فہل انتم مغنون کا مطلب کیا تو ہو؟ کیا تم لوگ بچانے والے ہو؟ اور مطلع ہوتا ہے آگاہ ہو کسی چیز سے. کیا مطلب ہوگا حل انتم مطلعون؟ تو کیا تم لوگ آگاہ ہو؟ اور حل انتم مجتمعون؟ کیا تم لوگ اکٹھے ہونے والے ہو؟ اب قرآن کریم کے جب آپ یہ جملے سمجھ چکے ہیں تو یہاں پہ ایک ننھا سا میں سبق آپ کو اور بتا دوں. کتاب سے کتابکم, اس کا مطلب کسی بھی لفظ کے آخر میں کم کا لفظ آئے گا, اس کا مطلب ہوگا تمہاری کتاب. اب بتائیے گا اگر قرآن کریم میں آ گیا ربکم, کیا مطلب تم ہوگا؟ لوگوں کا رب, بیتکم, تم لوگوں کا گھر, اور رسولکم, تم لوگوں کا رسول. اب قرآن کریم کے یہ سارے الفاظ آپ سمجھ چکے ہیں. ارضکم, حیاتکم, دارکم, طعامکم, مولاکم, عدوکم, رزقکم, کبیرکم. یہ جب آپ سمجھ چکے ہیں اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے گا. ان کو آپ نے کتابوں پہ لکھنا ہے, محنت کرنی ہے. یہ جب آپ یہ سارے کے سارے پڑھ چکے ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید قرآن کریم کے جملے بھی سمجھ آئیں گے. ان میں سے ایک چند میں جملے آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ؟ اور بے شک اللہ میرا اور تم لوگوں کا رب ہے. میں نے آپ کو یہ جملہ, یہ سبق اس لیے جلدی سے پڑھایا, پورا میں کل پڑھاؤں گا کہ یہ ایک بڑے جملے کے پاس جا کے میں نے اختتام کرنا تھا اور اسی آیت کو وسیلہ بنانا تھا. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا ربکم ذو رحمت واسعہ؟ تم لوگوں کا رب رحمت وسیع ہے. تم لوگوں کا رب وسیع رحمت والا ہے. جب آپ کو قرآن کا یہ جملہ سمجھ آتا ہوگا آپ لوگ رک جائیں گے, امام رک جائے گا, مقتدی لطف لیں گے. اگر یہ جملہ سمجھ نہیں آتا ہوگا تو کون سی رحمت, کون سی وسعت, کس کا رب. لیکن جب آپ کو جملہ سمجھ آتا ہوگا تو اللہ کا پیغام ہوگا تمہارا رب ہے, رحمت والا ہے اور رحمت بڑی وسیع ہے. یہ فرق ہے. اگر ایک امام قرات کر رہا ہے, اس کو قرآن کا یہ جملہ سمجھ نہیں آ رہا اور وہ تیزی سے پڑھ کے گزر رہا ہے, وہ بہت بڑی اپنے لیے محرومی کا سامان کر رہا ہے. مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں. یہ وہ جملہ تھا جہاں پہ امام رک جاتا. ربکم ذو رحمت واسعہ, ربکم ذو رحمت واسعہ. یہ جملہ وظیفہ بھی ہے, یہ اللہ سے رحمت مانگنے کی دعا بھی ہے. ایسے جملوں پہ رکنا چاہیے, ایسے جملوں پہ کئی بار قرات میں پڑھنا چاہیے. جب ہمارے ائمہ حضرات کو قرآن سمجھ آتا ہوگا اور ہمارے مقتدی حضرات قرآن سمجھ آتا ہوگا, ان میں بحث یہ نہیں ہوگی کہ تم نے جلدی جلدی تراویح ختم کرنی ہے, بلکہ ان کا ذوق یہ ہوگا شاندار جملہ آیا تھا, تم رکے تھے, ٹھہرے تھے, بار بار تم نے پڑھا تھا, لطف آیا تھا, ہمارا قیام تھا, لذت والا تھا, لمبا ہو رہا تھا, ہمیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا تھا. وہ شکریہ ادا کریں گے ایسے امام کا جو قرآن کے ان جملوں پہ رکتا ہے, جس سے رحمتیں سمٹتی ہیں, ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ائمہ کو, ہمارے مقتدیوں کو قرآن کریم کو جو صرف ختم کرنے کی کاوشیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کاوشوں کو قبول کریں, لیکن ختم کے ساتھ ساتھ فہم کا ذوق بھی عطا فرمائے. جب ختم کے ساتھ فہم ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی امت دوبارہ جگمگ کرتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت, اپنی وسیع رحمت سے نواز دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بہت شاندار انداز ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نکھار عطا فرمائے اور آپ کی کاوشیں قبول فرمائے. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے, اس پروگرام میں شامل. آمین, جزاکم اللہ خیراً. ناظرین, یوں ہی قرآن کریم پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں. قرآن کریم میں لطف آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا, اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں. اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, پیغام کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, مغفرت کا ہو